قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون۔ یہ سورہ نمل کی 41 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، سلیمان علیہ السلام نے خادموں سے فرمایا اس بلقیس کے لیے اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دو، اس عورت کے سامنے اس کی تخت کی صورت بدل کر دکھاؤ تاکہ ہم دیکھ لیوے کہ وہ اس کو پہچان لیتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جن کو پہچان نہیں ہے، یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو حقیقت تک نہیں پہنچتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بلقیس کا تخت آ گیا، دعا مانگی گئی یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر کے، اور اللہ نے تخت پہنچا دیا۔ حدیث میں آتا ہے یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، مانگو۔ یہ بھی آتا ہے کہ یا حی یا قیوم پڑھ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یا کسی بزرگ نے دعا مانگی اور اس کی برکت سے وہ تخت آ گیا۔ یہ بھی آتا ہے یا الہنا و الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت ائتنی بعرشہا۔ تو اللہ سے دعا مانگی گئی، تخت آ گیا، اور بلقیس بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ رہی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے خادموں کو، اپنے اسٹاف کے لوگوں کو کہا کہ یہ تخت میں تھوڑی سی چینجنگ کر ڈالو، کچھ تبدیلی کر ڈالو، تھوڑا پھیر پھار کر ڈالو، تھوڑی سی تبدیلی کر ڈالو۔ سلیمان علیہ السلام اس کی عقل کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ اس کا رنگ روپ بدلو، اس کی ہیئت اور شکل بدلو کہ بلقیس آسانی سے سمجھ نہ سکے، اس کی عقل کو، سمجھ کو ہمیں پہچاننا ہے کہ اس میں کتنی سمجھ ہے، کتنی استعداد ہے، کہاں تک وہ بات کو سمجھ پاتی ہے، اس کی سمجھداری کا امتحان لینا تھا۔ تو خادموں نے، اسٹاف کے لوگوں نے چینجنگ کر ڈالی اور کلر بدل دیا، ہرے گرین کی جگہ پر ریڈ لال کر ڈالا، کچھ موتی بدل ڈالے، کچھ اوپر کے کور کپڑے پردے بدل ڈالے، تھوڑی بہت چینجنگ کر ڈالی۔ اور کہتے ہیں کہ ایک بات یہ بھی تھی کہ جناتوں نے ایک چال چلی، جناتوں نے یہ چال چلی کہ سلیمان علیہ السلام کو یوں کہا کہ بلقیس تو عقل کے اعتبار سے کمزور ہے، تھوڑی بہت گانڈے جیسی ہے، پاگل جیسی ہے، اور اس کے قدم گدھے کے کھر کی طرح ہے، اور اس کی پنڈلیوں کے اوپر بہت بال ہے،
जानवर की तरह, का उसकी माँ जिन्नात में से हैं, परी में से हैं, उसका बाप इंसान में से हैं, इसीलिए बिल्कीस की एड़ियों पर कदम के अंदर गधे जैसा है और बाल भी बहुत ज्यादा है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उन्होंने बिल्कीस की बुराई की। दरअसल जिन्नात को एक डर लगा कि बिल्कीस आएगी, मुसलमान हो जाएगी, शायद सुलेमान अलैहिस्सलाम से शादी भी कर लेवे, तो बिल्कीस जिन्नातों के जो राज और सीक्रेट और छुपी हुई बातें जानती है वो सब सुलेमान अलैहिस्सलाम को बतला देगी। क्योंकि बिल्कीस की माँ परी है, जिन्नात में से है, उसको बहुत सारी राज की भेद की बात मालूम है, तो राज और भेद की बात बतलाएगी। और सुलेमान अलैहिस्सलाम को बिल्कीस से निकाह के बाद कोई औलाद हो गई तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद भी वो बेटा हुकूमत करेगा और जिन्नात को सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके बाद उनके बेटे की हुकूमत में पाबंदी में रहना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने इस तरह की बात कही सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि बिल्कीस की अकल कमजोर है, गांडे जैसी है, इस तरह की बातें कही। तो दुनिया में इस तरह की गंदी सियासतें खेली जाती है, गंदी पॉलिटिक खेली जाती है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कच्चे आदमी थोड़े थे, वो तो बहुत पक्के आदमी थे। का बिल्कीस की अकल कैसी है, अभी हम एग्जाम ले लेते हैं, परीक्षा ले लेते हैं और उसी के तखत को चेंज करके परीक्षा ले लेते हैं। अब उसका जो तखत अल्लाह की कुदरत से, दुआ की बरकत से, अल्लाह के नेक बंदे के जरिए से आया, उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली, फेरफार, चेंजिंग हो गया था। इतने में बिल्कीस आ गई। फलम्मा जाअत क़ील अहाकदा अर्शुकी क़ालत कअन्नहु व ऊतीनल इल्म मिन क़ब्लिहा व कुन्ना मुस्लिमीन। फिर जब वो औरत बिल्कीस सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गई तो उसको पूछा गया कि क्या तेरा तखत ऐसा ही है? तो बिल्कीस कहने लगी कि ऐसा लगता है कि हू बहू वो ही है, और हमको तो इस वाक़ये से पहले ही आपके नबी होने की सच्चाई का इल्म हो चुका था और हम मुसलमान हो चुके हैं। अजीब बात हो गई। बिल्कीस आ गई, उसको पूछा गया कि तेरा तखत ऐसा ही है? तो बिल्कीस ने पहचान लिया कि ये तो मेरा ही तखत है, लेकिन उसने गोल गोल जवाब दिया। ऐसा जवाब दिया कि जिसमें ऐसा लगे कि वो तखत को पहचान नहीं सकी है और पहचान लिया है, ऐसा ओपनली इकरार भी नहीं हो जावे। गोल गोल बात कही कि जिससे ऐसा अंदाजा होवे कि उसने पहचाना कि नहीं पहचाना, कोई साफ न होवे। इस तरह का जवाब उसने दिया। और बात भी कुछ ऐसी थी कि वो तखत असली तखत था, लेकिन उसकी जाहिरी शक्ल सूरत बदल गई थी। बदलने को भी बिल्कीस समझ गई, सब समझ गई बिल्कीस,
لیکن اس نے گول گول جواب دیا. اس کے گول گول جواب سے سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عورت ہوشیار ہے، پاگل نہیں ہے، اور کہنے لگی کہ حضرت آپ نے مجھے معجزہ دکھایا، چمتکار دکھایا کہ یمن میں میرا تخت جو 7 محل کے اندر تھا، تالا لگا ہوا تھا، وہ تخت آپ نے اٹھا کر کے یہاں منگوا لیا. ہمیں یقین تھا کہ آپ بادشاہ، صرف بادشاہ نہیں ہو، اللہ کے خاص بندے ہو، اسی لیے تو ہم آپ کے فرما بردار بندے بنتے ہیں. ہم آپ کی فرما برداری کر کے اللہ کے بندے بنتے ہیں، اور ہم اسلام لا چکے ہیں. اسی لیے تو میں آئی ہوں یہ سفر کر کے آپ کے پاس. یہ معجزہ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. میں آپ کو اللہ کا نیک بندہ مانتی ہوں، نبی مانتی ہوں، اسی لیے تو میں آئی ہوں. یہ دوسری دلیل ہو گئی اس عورت کی عقل مندی، ہوشیاری کی. بعض تفسیروں میں یوں لکھا ہے وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. یہ سلیمان علیہ السلام کی بات قرآن میں نقل ہوئی ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ ہم کو پہلے سے وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ اے بلقیس تو فرما بردار بن کر کے حاضر ہوگی. سبحان اللہ. بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان، شوکت، نبوت، معجزہ، آپ کے اخلاق، آپ کی دعوت سب دیکھی اور ایمان قبول کر لیا. آج تک کی زندگی اس کی کفر میں گزری، کفر کا ماحول ملا، کفر والا خاندان ملا، لیکن اب ماشاءاللہ ایمان لے آئی. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ. اور آج تک اس کو ایمان لانے سے اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ تعالی کے سوا دوسروں کی عبادت کیا کرتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم میں سے تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بلقیس کو سورج، آگ، بت کی پرستش اور پوجا کرنے سے روک دیا تھا. اللہ تعالی نے بلقیس کو ہدایت عطا فرمائی، وہ آگ، سورج وغیرہ کی پوجا سے رک گئی. سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، آپ کی خدمت میں آئی. وہاں تک اس نے اسلام کو ظاہر نہیں کیا، اس لیے کہ کافر خاندان میں رہتی تھی، کافر لوگوں کے بیچ میں رہتی تھی. اس لیے کافروں کی صحبت، سنگات، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ ایمان کو ظاہر نہیں کرتی تھی، ایمان کو قبول نہیں کرتی تھی. اور یہ بھی تھا اللہ کے سوا سورج کی پوجا، آگ کی پوجا نے اس کو اللہ پر ایمان لانے سے روک رکھا تھا. اس کو عادت پڑ گئی تھی اور وہ کافر قوم میں سے تھی. قوم کے لوگ، خاندان کے لوگ جو کچھ کرتے تھے وہی وہ بھی کرتی تھی، لیکن ہوشیار تھی. جب اس کو تنبیہ کی گئی تو سمجھ گئی اور کفر چھوڑ دیا، سورج کی پوجا چھوڑ دی اور ایک اللہ کے اوپر ایمان لے آئی. یہ بھی اس کی عقل مندی کی نشانی ہے. اب سلیمان علیہ السلام نے اس کی سمجھ کو دیکھنے کے لیے اور ایک پریکشا لی.
ایک شیش محل بنوایا سلیمان علیہ السلام نے، اور اس کے صحن میں حوض بنایا، اس میں پانی رکھا، مچھلیاں بھری، اور پھر اس حوض پر شیشہ اور کانچ میرر بہترین لگا دیا، اتنا صاف ستھرا کہ کانچ دکھتا ہی نہیں تھا، ایک دم صاف ستھرا۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام وہاں تخت لگا کر کے بیٹھ گئے۔ قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ اس عورت کو کہا گیا، بلقیس کو، کہ تو اس محل میں داخل ہو جا۔ پھر جب اس نے صحن کو دیکھا تو یہ سمجھ گئی کہ یہ تو گہرا پانی ہے، اور بلقیس نے اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو ایک محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں، شیشوں سے بنا ہوا ہے۔ وہ بولی اے میرے رب اللہ، یقیناً میں اب تک اپنی جان پر کفر کر کے ظلم کرتی رہی، اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو کر اللہ رب العالمین کے لیے مسلمان بنتی ہوں۔ اب جو بلقیس کے لیے ایک شاندار محل بنایا گیا کہ بلقیس جتنے دن وہاں رہے گی بیت المقدس اس محل کے اندر رہے گی، شاندار شیش محل بنایا، اور شیش محل بہت عمدہ ہوتا ہے۔ مدھیہ پردیش میں مانڈو گھڑ کے اندر شیش محل ہے، جہانگیر مغل بادشاہ نے بنایا تھا، دیکھنے کے قابل ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو شیش محل بنایا وہ کتنا شاندار ہوگا، اور اس کے آنگن کے اندر ایک شاندار حوض بنوایا، اس کے اوپر شیشہ لگا دیا گیا، اور اس کے بعد بلقیس کو کہا جاؤ یہ محل میں تم کو رہنا ہے، تمہارے ٹھہرنے کے لیے رکنے کے لیے یہ گیسٹ ہاؤس ہے، مہمان خانہ ہے، ہوٹل موٹل ہے، وہاں تم رہو۔ بلقیس اس محل کے قریب پہنچی، شیش محل دیکھا، پانی کا حوض دیکھا، خوبصورت مچھلیاں دیکھی، صاف ستھرا پانی کا حوض دیکھا، تو بلقیس کے اوپر بہت اثر ہوا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہے، دین والے بھی ہے، اور دنیا کے اعتبار سے بھی عالی شان محل ان کے پاس ہے، سب کچھ ہے، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، عجیب کاریگری بھی ہے، شاندار محل بھی ہے، یہاں تو سب کچھ ہے۔ اب محل کے اندر داخل ہونے کا موقع آیا تو پانی سامنے تھا، پانی کے اوپر کانچ تھا، ایک دم صاف، نظر بھی نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو کانچ نہیں دکھا، اب پانی میں سے پاس ہو کر کے محل میں جانا ہے، تو بلقیس نے اپنے کپڑے اٹھا لیے، پنڈلی اس کی کھل گئی، اس کو کانچ نظر نہیں آیا، وہ پانی میں گھس کر محل میں جانا چاہتی تھی، لیکن وہاں تو کانچ تھا۔ اب اس کو پتا چلا کہ یہاں تو پانی کے اوپر کانچ ہے، اور اتنا صاف کانچ ہے
کہ دور سے پانی لہراتا ہو، اس کا ایسا منظر، ایسا سین نظر آتا ہے۔ جب اس نے پنڈلی کھولی تو تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً نظر ہٹا لی، آواز لگائی کہ یہاں پانی کے اوپر شیشہ ہے، کانچ ہے، کانچ کا اس کے اوپر پول بنا ہوا ہے، کانچ کا اس کے اوپر روف بنا ہوا ہے۔ اب اس کو سمجھ میں آیا کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لوگوں کی عقل بہت زیادہ ہے، میری عقل ان کے مقابلے میں کم ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس سامان ہے، بہت زیادہ ہے، میرا سامان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے محل بہت عالی شان ہیں، میرے محل تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور اس موقع پر سلیمان علیہ السلام نے اس کو ایمان کی دعوت دی اور اس نے ایمان قبول کر لیا اور اسلام کے اندر وہ داخل ہو گئی۔ ایسے شریعت کے اندر مسئلہ ہے، جس عورت کے ساتھ نکاح اور شادی کرنی ہو اس عورت کو دیکھنا جائز ہے، اور آگے چل کر کے بعض تفسیروں کے اندر یہ لکھا ہے وہ بلقیس ایمان لے آئی، مسلمان ہو گئی، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو یمن واپس بھیج دیا، یمن کی حکومت پر انہوں نے باقی رکھا، وہاں اس کے لیے دوسرا محل بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے وہاں تشریف لے جاتے، 3 دن وہاں یمن میں صنعا میں رکتے تھے اور 3 عمدہ محل بنائے، عجیب و غریب محل بنائے، ایسے محل کسی نے دیکھے نہیں ہوں گے۔ ایسے سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے لیے عالی شان محل بنوا دیے۔ سبحان اللہ، بلقیس ایمان لے آئی۔ اس آیت کریمہ سے سیکھنے کو ملا اللہ کی قدرت بڑی زبردست ہے، اللہ اپنے نبیوں کو خوب نوازتے ہیں، اللہ اپنے نبیوں کو دنیا اور آخرت دونوں نعمت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، اور ہمارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی غریبی میں، فقیری میں گزاری۔ آپ کے پاس جو آتا تھا آپ اللہ کے نام پر صدقہ کر دیتے تھے۔ ایسی پیاری پاکیزہ سادگی والی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ اور دیکھیے یمن کی رانی جس کو اپنی دولت پر، اپنے مال پر گھمنڈ تھا، وہ بھی ایمان لے آئی، اسلام میں داخل ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا نبی مان کر آپ کے پاکیزہ طریقے پر عمل کرنے لگی۔ صحیح بات ہے، حکومت والے ہو، غریب ہو، ہر ایک کو ایمان میں سکون ملے گا، نبی کی اتباع میں سکون ملے گا، نبی کے راستے پر سکون ملے گا۔ اللہ یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے۔